मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंटरनेशनल रिलेशंस में आज का हमारा टॉपिक है डिप्लोमेसी। और आज के टॉपिक में और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिप्लोमेसी जो है ये क्या है। चूँकि आज लेक्चर जो है ये इंट्रोडक्टरी है, तो हमारा फोकस भी यही रहेगा कि हम इंट्रोड्यूस करें डिप्लोमेसी को, लेकिन डिप्लोमेसी को हम डिस्कस करेंगे एज अ प्रोसेस, ना कि एज अ डिसिप्लिन। चूँकि डिप्लोमेसी एज अ डिसिप्लिन भी एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन भी है, लेकिन हम प्रोसेस जो है एज अ प्रोसेस जो है डिप्लोमेसी को डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा फोकस रहेगा कि हिस्टोरिकली किस तरह ये प्रोसेस जो है ये डेवलप हुआ है, और किस तरह एक ये डिप्लोमेसी एज ए कॉन्सेप्ट जो है किस तरह डेवलप हुआ है, और आजकल जो है लोग किस नज़र से डिप्लोमेसी को, इसी कॉन्सेप्ट को और या इसी प्रोसेस को देखते हैं, या कौन कौन से इवेंट्स की वजह से कौन कौन से चेंजेस जो है इसी कॉन्सेप्ट में या इसी प्रोसेस में आए हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम मीनिंग की बात करें तो डिप्लोमा जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, और इसका माना है कि जो भी चीज़ हम दो मरतबा फोल्ड करते हैं। लेकिन उन्हीं एंशंट दौर में ये हुआ कि रूलर्स जो थे वो लोगों को कुछ मनात देते थे, या खसूसन जो ट्रैवल के परमिशन देते थे, उसी परमिशन ये परमिशन जो देते थे ये एक डॉक्यूमेंट के ज़रिए से देते थे, और वो डॉक्यूमेंट ज़ाहिरी बात है कि वो फोल्ड किया जाता था। तो इसी वक्त गुजरने के साथ उसी डॉक्यूमेंट को जिसके ज़रिए से रूलर्स जो है अपने सब्जेक्ट्स को कुछ फेवर्स देते थे, कुछ प्रिविलेज देते थे, या कुछ मराहत देते थे, या कुछ एहसान करते थे उन पर। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से जो है ये देते थे, या खसूसन खसूसन उसी डॉक्यूमेंट को ये कहा गया जो कि जिनके ज़रिए से लोग जो है वो परमिशन लेते थे रूलर से ट्रैवल करने की। और बाद में ये हुआ कि डॉक्यूमेंट जो है वही डॉक्यूमेंट वो ये कॉन्सेप्ट इस तरह डेवलप हुआ कि फिर वही उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को ये टर्म कहा गया जिनके ज़रिए से रूलर्स जो है एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट्स करते थे। अगर हम देखें तो एंशंट दौर में इस तरह था कि ट्राइबल किंगडम्स के दरमियान भी होते थे, इंटरेक्शन होता था। बाद में जो सिटी स्टेट्स बने तो वहाँ पर भी जो है रियासतों के दरमियान इंटरेक्शन होता था। तो ये इंटरेक्शन जब होता था तो दोनों स्टेट्स के दरमियान, दोनों रूलर्स के दरमियान ये थ्रू एक ख़ास बंदे के होते थे। ये जो काम है ये एक ख़ास बंदे के ज़रिए से होते थे, और वो बंदा जो होता था वो एक एज ए रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यही फोल्डिंग, यही डॉक्यूमेंट जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट जो है वो अपने साथ लेता था, ताकि जो ये इंटरेक्शन है इसी के ज़रिए से जो है एज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ यही था कि लोग जो है ये खबर एक से दूसरी स्टेट को ले जाते थे। तो वही डॉक्यूमेंट्स को अब ये डिप्लोमा जो है या ये टर्म यूज़ किया गया उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के लिए जिनके ज़रिए से सावरेन जो होते थे या जो रूलर्स होते थे वो एग्रीमेंट्स करते थे। दूसरी बात ये है कि बाद में खसूसन 16 सेंचुरी या 17 सेंचुरी में इन्हीं अदवार में डिप्लोमेसी जो है ये इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस को असल में डिप्लोमेसी कहा गया, या एक तस्वुर ये पैदा हुआ कि इंटरनेशनल रिलेशंस को, या पहले भी हम कहते हैं कि डिप्लोमेसी जो है इंटरनेशनल रिलेशंस का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर हम देखें तो इंटरनेशनल, इवन हम कहते हैं कि इंटरनेशनल टर्म जो है ये यूज़ किया था अबाउट इन 18 सेंचुरी जेरेमी बेंथम ने। तो इंटरनेशनल रिलेशन में को कहा गया डिप्लोमेसी। मतलब ये है, और ये इवन हम ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में 16 17 और 18 सेंचुरी में हम इंटरनेशनल रिलेशन में हम स्टडी करते थे डिप्लोमेटिक हिस्ट्री। तो हम ये कहते हैं कि बाद में इन्हीं अदवार में डिप्लोमेसी इंटरनेशनल रिलेशंस को कहा गया, जो कि इंटरनेशनली रियासतों के दरमियान जो इंटरेक्शन होता था उसी इंटरेक्शन को डिप्लोमेसी कहा गया। मतलब ये है कि एक नैरो टर्म से ये कॉन्सेप्ट जो है ये ब्रॉड होता चला गया। और बाद में ये कहते हैं कि जो चूँकि डिप्लोमेसी जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को हमने कहा, तो वही डॉक्यूमेंट का जो कॉन्सेप्ट था, जिस डॉक्यूमेंट के ज़रिए से रियासतों के दरमियान इंटरेक्शन होता था, उसी डॉक्यूमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म हो गया। और 18 सेंचुरी में हम ये कहते हैं कि 18 सेंचुरी में जबकि ये टर्म जो है डिप्लोमेट आया, जो कि आजकल भी हम डिप्लोमेट कहते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता है, या हम एम्बेसडर भी कह सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता है एक दूसरी स्टेट में एक दूसरी स्टेट का। तो जो है उन्हीं
ایک پرسن کو کہا گیا جو کہ ریاست کی نمائندگی کرتا ہو، جو کہ ریاست کا ذمہ دار ہو، ایک نیگوسیشن میں، ایک پروسیس میں، ایک ڈائلاگ میں۔ اب ہم آتے ہیں کہ ڈپلومیسی بیسیکلی ہے کیا، ایز اے پروسیس جو ہے ڈپلومیسی کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ ڈپلومیسی یا یہ انٹریکشن جو ہے یہ پچھلے سویلائزیشن میں بھی اس طرح ہوتا تھا، ٹرائبل کنگڈمس کے ادوار میں یا اس سے پہلے بھی سویلائزیشنس کے درمیان جو ہے تھوڑا بہت جو ہے انٹریکشن ہوتا تھا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ تاکہ ہم اگر ڈپلومیسی کو ایز اے پروسیس سمجھیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سسٹم ہے، اسٹرکچرڈ کمیونیکیشن ہے۔ اسٹرکچرڈ کمیونیکیشن کا ایک سسٹم ہے، ایک اس طرح پروسیس ہے، ایک اس طرح سسٹم ہے، ایک اس طرح نظام ہے جس میں ریاستوں کے درمیان تھرو پراپر چینل جو ہے ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے، ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے اب یہ ڈپلومیسی۔ دوسری بات یہ ہے ٹو اور مور پارٹیز کے درمیان ریکارڈز آف ریگولر کنٹیکٹ وائے انوائس ٹریولنگ بٹوین نیبرنگ سویلائزیشن، یہ بھی ہے کہ جو ہے یہ انٹریکشن جس طرح ہم نے پہلے یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ انٹریکشن جو ہے سویلائزیشنس کے درمیان بھی ہوتا تھا، اور یہ ریکارڈز جو ہے یہ بھی محفوظ کیے جاتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم ڈپلومیٹک ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو ڈپلومیٹک ہسٹری میں ہم بیسیکلی یہی چیزیں جو ہے یہ اسٹڈی کرتے تھے کہ ایک خاص دور میں ایک خاص سویلائزیشنس کے درمیان کون کون سی چیزوں پر انٹریکشن جو ہے یہ ہوتا تھا۔ ڈپلومیسی کو پھر ہم بہت آسان الفاظ میں اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ایک پروسیس ہے مختلف ایکٹرز کے درمیان، ڈپلومیٹس کے درمیان یا اسٹیٹ کے ریپرزنٹیٹیوز کے درمیان، اسی پروسیس جو کہ ایک سسٹم میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل وہ انٹرنیشنل ریلیشن ایک سسٹم ہے، اسی میں جو انٹریکشن ہوتا ہے ایک تھرو پراپر چینل، ایک مختلف اسٹیٹس کے درمیان جو انٹریکشن ہوتا ہے تھرو پراپر چینل، تھرو اسٹرکچرڈ کمیونیکیشن جو ہم نے جو پہلے بات کی، اینڈ انگیج ان پرائیویٹ اینڈ پبلک ڈائلاگ، جن میں اسی سسٹم میں انٹریکشن ہوتا ہے، انٹریکشن میں ڈائلاگس ہوتے ہیں اور پرائیویٹ اور پبلک دونوں ڈائلاگس ہوتے ہیں، جس کو ہم ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں۔ ایک بہت نیرو ٹرم ہے کہ ہم ڈپلومیسی ایون اگر ہم آج دیکھیں تو ہم ڈپلومیسی کو ایز اے ٹرم یوز کرتے ہیں صرف اور صرف تھرو جو کہ پیسفل نیگوسیشنز ہوتی ہیں، پیسفل جو ڈائلاگ ہوتے ہیں، لیکن اس طرح بھی نہیں، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے یہ ٹرم جو ہے یہ یوز کرتے ہیں ٹو پرسو دیئر آبجیکٹیوز ان اے پیسفل مینر، کہ آبجیکٹیوز کو پیسفل طریقے سے اچیو کرنے کے لیے جو ڈائلاگ ہوتی ہیں ایک سسٹم کے اندر جو ہے جو کہ ڈائلاگس ہوتی ہے، جو کہ نیگوسیشنز ہوتی ہے ایک خاص آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے، اسی پروسیس کو ہم جو ہے بہت آسان الفاظ میں ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ بعد میں ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں ڈپلومیسی از اے فارم این ایکٹ کیریڈ آؤٹ بائی ریپرزنٹیٹیو دا اسٹیٹ، جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ یہ کام جو ہے مطلب یہاں پر ہم اسپیسیفک کرتے ہیں کہ یہ انٹریکشن کا جو کام ہے، یہ کمیونیکیشن کا جو کام ہے، یہ صرف اور صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو کہ اتھورائز ہے، جو کہ اسٹیٹ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیسیفک ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم انٹریکشن تو اسٹیٹس میں ڈفرینٹ گروپس کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، ڈفرینٹ ایکٹرز کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، ایون انڈیویجولس کے درمیان بھی ہو سکتا ہے انٹریکشن، لیکن اسی انٹریکشن کو ہم ڈپلومیسی نہیں کہتے۔ اسی انٹریکشن کو ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں، انہی ڈائلاگس کو ہم اور نیگوسیشن کو ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں، یا ڈپلومیسی کے ڈومین میں وہ آتے ہیں جو کہ ریاستیں ایک دوسرے کے درمیان تھرو اتھرائزڈ ریپرزنٹیٹیوز کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے اچھا کہ ڈپلومیسی جو ہے ایک اس طرح نیچر اس کا یہ ہے، یہ اس ڈائلاگ کا یا نیگوسیشن کا، کہ یہ بیہائنڈ دا ڈور ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس ڈپلومیسی میں یا جو کہ ڈائلاگس ہوتے ہیں، جو کہ نیگوسیشنز ہوتی ہیں، ان میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ زیادہ تر لوگوں سے یا عوام سے جو ہے وہ خفیہ جو ہے یہ رکھی جاتی ہیں، کیریڈ آؤٹ بائی دا رینک اینڈ فائل ڈپلومیٹس اینڈ ریپرزنٹیٹیوز، جو کہ کام ہے جس طرح پہلے ہم نے کہا کہ یہ سیکرٹ جو ایک ڈائلاگ، سیکرٹ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ صرف ان لوگوں کو مطلب وہی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں جو کہ اسٹیٹ کے اتھرائزڈ ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ ڈپلومیسی کو اکثر ہم کنفیوز کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم
خصوصاً فارن پالیسی سے ڈپلومیسی کو کنفیوز کرتے ہیں. تو ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فارن پالیسی جو ہے یہ ایک ہول چیز ہے، اور ڈپلومیسی جو ہے یہ ایک ٹول ہے جس کے ذریعے سے فارن پالیسی کی آبجیکٹیوز جو ہے ہم اچیو کرتے ہیں، اور وہی آبجیکٹیوز جو ہے ڈفرینٹ فورسز کے ذریعے سے بنی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فارن پالیسی جو ہے یہ انٹرنیشنل ریلیشن ایک بہت بڑا چیز ہے. بعد میں فارن پالیسی صرف ہم لمیٹڈ کرتے ہیں ایک اسٹیٹ کو، کہ فارن پالیسی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں اسٹریٹجیز کو اور اسٹیٹ کی ایکسٹرنل بیہیویئر کو. اب وہی اسٹریٹجیز میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسی اسٹریٹجیز جو بنتی ہے یہ ایک خاص آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے بنتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کہ ایکسٹرنل بیہیویئر ہے، ہم ڈپلومیسی کو ایک فیکٹر جو ہے ہم لے سکتے ہیں اسی بیہیویئر میں، کہ ایک ریاست نے بیہیویئر کیا، ایک ریاست نے ایکٹ کیا تھرو ڈپلومیسی، تھرو ایک اسٹرکچرڈ کمیونیکیشن یا تھرو ایک پراپر چینل ریاست نے بیہیویئر کیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارن پالیسی جو ہے یہ ایک ہول چیز ہے، اور جو کہ ڈپلومیسی ہے یہ ایک ٹول ہے جس کے ذریعے سے فارن پالیسی کی آبجیکٹیوز جو ہے ریاستیں حاصل کرتے ہیں. The interaction one state has with another is considered as act of foreign policy. دوسری بات یہ ہے، یہی بات جو ہے یہ ہو گئی کہ انٹریکشن جو ہوتا ہے وہ ریاستوں کے درمیان، جس کے ذریعے سے فارن پالیسی کی آبجیکٹیوز جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. اسی انٹریکشن کو وہی انٹریکشن میں ایک چینل جو ہے یہ یوز ہوتا ہے، اور وہی چینل یا وہی ٹولز کو ہم جو ہے وہ ڈپلومیسی کہتے ہیں. ڈپلومیسی اب ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک براڈ لیول میں جو کہ ہم آج کل جو ہے یوز کرتے ہیں ڈپلومیسی کو، تو اس طرح ہم یوز کرتے ہیں کہ ڈپلومیسی میں ہم وہی میتھڈ جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، یا ہم انہی میتھڈس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں جن میتھڈ سے ایک ریاست دوسری ریاست یا ایک ایکٹر جو ہے دوسرے ایکٹر پر اس طرح سے اثر انداز ہو جاتا ہے، یا اثر انداز ہو کہ جو پاورفل ایکٹر ہوتا ہے وہ جو چاہے دوسرے ایکٹر سے وہی چیزیں جو ہیں وہ کرے. میتھڈ آف انفلوئنسنگ دا ڈیسیجنز دا بیہیویئر آف فارن گورنمنٹس. وہی اب یہ ہے کہ ڈپلومیسی ہم آج کل جو یوز کرتے ہیں ٹرم، وہ ہم یا کانسیپٹ یا ایز اے پروسیس، یہ وہی پروسیس ہے جس کے ذریعے سے ایک ریاست جو ہے وہ دوسری ریاست کو اس طرح سے اثر انداز کرتے ہیں کہ دوسری ریاست کے بیہیویئر کو چینج کرے، اسی کی ڈیسیجنز پر اثر انداز ہو ایک ریاست، اسی کی بیہیویئرس پر اثر انداز ہو ایک ریاست، اور وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں انہی لوگوں کو بیہیویئر اور سوچ پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن ڈپلومیسی کے ساتھ جو میتھڈز ہیں، جو ڈپلومیسی کے ساتھ جو ٹولز ہیں، وہ یہ ہے کہ ڈپلومیسی میں ہم ڈائلاگز کرتے ہیں، ہم نیگوسیشنز کرتے ہیں، ہم پیسفل مینز کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اپنی اثر رسوخ کو یا سافٹ پاور کو ہم بھی کہہ سکتے ہیں اپنے سافٹ پاور کو مضبوط کرنے کے لیے. اچھا، اور ہسٹوریکلی اس طرح تھا کہ ہم صرف جو ہے آفیشیل ریلیشنز کو جو ہے وہ ریاستوں کے درمیان جو آفیشیل ریلیشن یا آفیشیل انٹریکشن ہوتا تھا، اسی انٹریکشن کو صرف جو پراپر چینل، جو خبر ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ تک جو لوگ جو ہے وہ پہنچا دیتے تھے، اسی پروسیس کو ہم ڈپلومیسی کہتے تھے. اب ہم ڈپلومیسی اسی ہول پروسیس کو کہتے ہیں جس میں ریاست جو ہے تھرو ڈائلاگ، تھرو نیگوسیشن، تھرو پیسفل مینز دوسری لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے، دوسری اسٹیٹس پر اثر انداز ہوتا ہے کہ لوگوں کا بیہیویئر چینج ہو یا اسٹیٹ کے ڈیسیجنز اور بیہیویئر جو ہے یہ چینج ہو. بعد میں یہ ہوا 20th سینچری میں، خصوصاً پسٹ ورلڈ وار کے بعد، کہ مختلف اسٹیٹس جو ہے وہ وجود میں آئے، اور خصوصاً سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد چونکہ کلونیلزم کا دور جو ہے یہ ختم ہوا، تو مختلف اسٹیٹس جو ہے وہ وجود میں آئے. تو ایک یہ ہے کہ یہ ڈپلومیسی کا جو پروسیس ہے، جو کہ آج کل بھی ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہے ریاستوں کے درمیان ہوتی ہیں، مختلف پرماننٹلی ایک ریاستیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، ایک پراپر چینل جو ہے یہ بحال ہوتا ہے پرماننٹلی. تو یہی جو پروسیس ہے، یہی جو ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہی جو ایک سسٹم ہے جو آج کل بھی پرماننٹلی بحال ہے، یہ خصوصاً زیادہ تر بحال سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوا. اور بعد میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ بھی ہوا کہ اوپن ڈپلومیسی یا نیو ڈپلومیسی کا کنسیپٹ جو ہے یہ بھی آیا. اسی میں یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کام ریاستیں کرتی ہے، جو کام اتھرائز پرسن کرتے ہیں، انہی کاموں میں، انہی چیزوں میں
یہ پارلیمنٹ کو، یہ لوگوں کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مختلف آرگنائزیشنز آئے، تو اسی آرگنائزیشنز کے درمیان جو ڈیلنگ ہوتی ہے پرماننٹ بیس پر، جو کہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے، جو کہ ایک دوسرے سے اپنے انٹرسٹ کو جو ہے وہ اچیو کرتے ہیں، انہی گروپس کو، انہی ایکٹرز کو بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں ڈپلومیسی میں.